अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। आपसे जो गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। बता रहे थे आपको पहले ही खबरें जो है वो ज़ाहिर आ रही थी कि ये खित्ता जो है वो जंग की तरफ जा रहा है, जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब बाकायदा तौर पर भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद ईरान और इसराइल की जंग का आगाज़ भी हो गया है। ईरान पर इसराइल ने बाकायदा तौर पर हमला किया है। ईरानी जोहरी तनसीबात पर होने वाले इसराइली हमलों में 6 जो ईरान के साइंसदान हैं, और ज़ाहिर है ये एटमी साइंसदान हैं, जिनको शहीद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में जोहरी साइंसदान अहमद रज़ा जुल्फ़कार भी शहीद हुए हैं। आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और जोहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी उनके बारे में यही खबर है कि वो भी शहीद कर दिए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में जोहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदून अब्बासी भी शहीद हुए हैं और अब्दुल हमीद मनोचर भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा इसराइली हमलों में शहीद साइंसदानों में सैयद अमीर हुसैन फेंची मजलबी ज़ादा भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर के हुक्म पर जनरल अहमद वाहदी को पासदान इनकलाब गार्ड का नया कमांडर चीफ भी मुकर्रर कर दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से जायद ड्रोन जो है इसराइल की जानब आए। ये इसराइली मीडिया कह रहा है कि चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से जायद ड्रोन जो हैं वो इसराइल की तरफ आए हैं। और तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि अगले चंद घंटों में हमारे लिए मुश्किल है। इसराइल शाम की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन्स को नकारा बना रहा है। अब मतलब दरमियान में ये भी तो एक है ना, जिवें पाकिस्तान दे नाल बार्डर मिलता सी ते अगलियां ने ठोक वजाया ना चंगी तरह टंगावी करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि दरमियान में बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, उनको क्रॉस करना है और फिर ये वो, तो आपको पता है थोड़ा सा इसमें अभी बहरहाल चलो जंग तो फिर अब जंग है। जब आपने लड़नी है तो फिर आपने जंग लड़नी है। इधर पाकिस्तान ने वाज़ेह अपना मौक़िफ़ अपनाया है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के आर्टिकल 51 के तहत दफ़ा का मुकम्मल हक हासिल है। ठीक है, ये दुनिया के हर मुल्क को है और ईरान को भी है, और ज़ाहिर है ईरान इसका इस्तेमाल भी करेगा ना। मतलब अभी हमें इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान ने तकरीबन 22 दिन के बाद हमला किया था ना, तो इसराइल ने जो करना था वो कर लिया। अब हमें जरा ईरान की तरफ से इंतजार है कि ईरान क्या करता है। दफ्तर खारजा ने इसराइली इश्ताल अंगेजी कार्रवाइयाँ इलाकाई आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा इसको करार दिया है। आलमी बरादरी और इक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर जारहियत को रुकवाएंगे। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि आलमी कवानीन की हिफाजत और हमलावर को जवाज बनाने की जिम्मेदारी इक़वाम मुत्तहिदा पर आयद होती है। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मुज़म्मती बयान में कहा है कि इसराइली हमले में नुकसानात पर ईरानी अवाम से इज़हारी हमदर्दी करते हैं। खतरा है पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता इससे मजीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी और इक़वाम मुत्तहिदा को कशीदगी मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इक़दामात और कशीदगी की मजीद बढ़ती हुई खित्ते और आलमी अमन को नुकसान पहुंच सकता है। ये बात तो ठीक है। देखें, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान, इंडिया, फिर ईरान और इसराइल और उसके बाद यूक्रेन और रशिया जिस तरह आमने सामने है, दुनिया जा किस तरफ रही है। ये हम लोग हर रोज बात करते हैं ना, ये पाकिस्तान में टेम्परेचर 50 पे पहुंच गया, 52 पे पहुंच गया, लाहौर तंदूर बना हुआ है, सियालकोट जो है वो दोजख बनी, सॉरी मुल्तान जो है वो दोजख बनी हुई है। तो उसकी वजह है ना, आप देखें दुनिया में हो क्या रहा है। ये जितने बम बारूद चलाए जा रहे हैं, तो ये भी तो आपके फिजा को आलूदा कर रहे हैं ना, ये भी तो आपके टेम्परेचर और हीट में इजाफा कर रहे हैं ना। अभी देखें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं काश आपको दिखा सकूं कि मैंने कैसे खिड़कियां खोली हुई हैं, बाहर से कैसे मतलब यहाँ पे भी वो तपश तो नहीं है जो आप वाली है, लेकिन आज यहाँ पर भी 30 टेम्परेचर है। हमारा 30 टेम्परेचर भी चल जाता है अगर हवा चल रही हो तो। हवा ना चल, कल हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था। तो ये सारी चीजें, और फिर अब देखें जो वक्त है इस वक्त, जिस तरफ दुनिया की आबादी जा रही है उसको सर्व करने का वक्त है, ना कि जंग और ये जो बारूद है इससे आबादी को खत्म करने का वक्त है। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत मैदान में आ गया है, इसराइल के साथ खड़ा हो गया है। भारतीय खुलकर इसराइल की हमायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमला बहुत अच्छा है, वक्त की जरूरत था। ये भारतीय कह रहे हैं,
ایک طرف پاکستانی جو ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں اور بھارتی جو ہیں وہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ یہود اور ہنود کا گٹ جوڑ ہے. یہود نے آج ایران پر حملہ کیا جبکہ ہنود نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تھا. پاکستان کو بھی اسی یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ سے سب سے بڑا خطرہ ہے جس کے لیے ہمیں پوری طرح تیار رہنا ہے اور اپنی مسلح افواج کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. مارکہ حق اور بنیاد مرصوص کے دوران اسرائیل نے ہندوستان کی مکمل حمایت کی. آج یہود نے خود ایران پر اسی طرز کا حملہ کیا جس طرح بھارت نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تھا. یہ اسرائیلی حملہ 6-7 کو مئی پاکستان پر حملے سے مماثلت رکھتا ہے اور اس کی ذہنیت کا عکاس ہے. اگر پاکستان نے سخت جواب نہ دیا ہوتا تو آج پاکستان کا بھی یہی حال ہوتا. پاکستان نے الحمدللہ بھرپور جواب دیا اور یہود و ہنود کا جو منصوبے تھے ان کو ناکام بنایا. یہودوں اور ہنود کی طرف سے یہ خطرناک ہو گیا ہے, ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اس لیے پاکستان کو مکمل تیار رہنا ہے, پاکستانی عوام کو مکمل تیار رہنا ہے, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اس سے پہلے کہ یہود اور ہنود کا یہ گٹھ جوڑ اپنی اگلی بد نیتی پر مبنی قدم کرے, پاکستان کو اپنی سیکیورٹی اور دفاع کے معاملات پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرنی ہوگی. موجودہ کشیدگی کے ماحول میں پاکستان کے نیٹ رینجل اسٹیبلش کے کردار کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے. ہمیں اس ہنود و یہود کی اگلی جنگ کے لیے مزید سخت تیاری کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سب پاکستان کو مستحکم معیشت, مضبوط دفاع کے ساتھ اندرونی طور پر مضبوط بنانے پر اپنی توجہ جو ہے نا وہ مرکوز رکھنی ہوگی. چوائس نہیں ہے ابھی آپ کے پاس. ابھی آپ یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں نا اندرونی, اس سے تھوڑا سا نکلنا ہوگا. لڑ لی جائیں گی, پاکستان ہے تو سارا کچھ ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہندوستان اور اسرائیلی گٹھ جوڑ تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہے. اس کا مقابلہ کرنے کا واحد طریقہ خود انحصاری مضبوط دفاعی صلاحیت ہے. انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے معیارات پر لبیک کہنے کا وقت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کا بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ کوئی قانون بناتی ہے, کوئی معاہدہ کراتی ہے, کوئی لائن کھینچ دیتی ہے, اس کو کوئی نہیں مان رہا اب جی, اس کو کوئی نہیں, کسی کو ایل پہ میں بس سمجھ جاؤ تسی. اس حقیقت پسندانہ دنیا میں واحد چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ ہے عزم, قیادت, کلیئرٹی, خود اعتمادی, جو پاکستان کی جانب سے مارکہ حق میں عقلی اور میرے خیال میں اس کو پوری طرح یہ ہمیں نظر آئی ہے. یہ جتنی ہے نا, عزم بھی نظر آیا, قیادت بھی نظر آئی اور کلیئرٹی بھی نظر آئی اور خود اعتمادی بھی نظر آئی, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ جنگ جیتی. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو نہ آرمی اچھی لگتی ہے, نہ آرمی کا کمانڈر اچھا لگتا ہے, نہ سپہ سالار اچھا لگتا ہے, اور وہ اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چیز سامنے نکال کر اس پہ تنقید جو ہے کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ان کو سمجھ آ گئی ہوگی, آج ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنا اہمیت کی حامل ہے آپ کی آرمی, آپ کی قیادت اور آپ کا وہ جو بجٹ ہے دفاع کا, جس سے آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو چند ہی گھنٹوں میں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا. ابھی ہمیشہ کا لفظ اس لیے ہے کہ فی الحال وہ اپنے مسائل میں اٹکا ہوا ہے, اپنی اس کی مطلب کچھ ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب نے اپنا 100% جو ہے وہ رول کردار ادا کیا. عسکری قیادت سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہم نے جس طرح ہندوستان کو سبق سکھایا وہ سامنے ہے. تو میں ان نادان دوستوں سے کہوں گا کہ ایران کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں. پاکستان نے جس طرح جواب دیا, پوری دنیا اس پر تعریف کر رہی ہے, اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. پاکستان بھی مشکل وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہے. جو ہم سے ہو پایا ہم کریں گے, لیکن کرنا آپ نے خود ہی ہے. آپ کے ساتھ کھڑے لوگ ہوں گے, یہ بھی بہت ہے, لیکن جواب آپ نے خود دینا ہے. اور پاکستان کی فوج نے جو جواب دیا ہے, میری طرف سے تو اس کو سلوٹ ہے. ایک چھوٹا سا طائرانہ سی نظر جو ہے وہ جو بھارت میں طیارہ تباہ ہوا ہے اس کی طرف کیا وجوہات بنی. میرے دوست ہیں جمیل اختر صاحب, جو کہ KLM ہماری رائل ڈچ ایئر لائن ہے, ہالینڈ کی, دنیا کی پہلی کمرشل ایئر لائن ہے, 1800 سمتھنگ یا 1907 میں سے بنی یہ پہلی کمرشل ایئر لائن جو ہے. اس میں وہ انجینئر ہیں, دبئی میں ہوتے ہیں, اور میرے ون آف دی بیسٹ بڈی ہیں, فرینڈ ہیں, دوست ہیں. تو وہ رات کو میری ان سے بات ہو رہی, تو میں نے پوچھا کہ یار جمیل کیا بنا ہے اس کا, تو یہ طیارے کا. تو اس نے کہا یار دلا صاحب ابھی ذرا کہنا مشکل ہے, بٹ میرا جو ماننا ہے, جو مجھے لگتا ہے, جو میری انجینئرنگ لائف کا تجربہ ہے. اور ہاں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو پائلٹ سبرینیم تھے وہ بہت ہی مطلب کہ کائنڈ قسم کے انسان تھے. وہ جمیل صاحب جو ہیں, ان کی جو کمپنی ہے یہ وہاں پر 1 سال پہلے تک ان کا کانٹریکٹ تھا ایئر انڈیا سے دبئی میں, تو وہ اس کو سائن کرتے تھے. مطلب جانے سے پہلے جہاز کو جو وہ ایک اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے وہ جمیل صاحب کے سائن سے ہوتا تھا.
تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی پولائٹ قسم کے پائلٹ تھے, بہت اچھے تھے, اور ان کو پتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں, تو ہمیشہ جب میں جاتا تھا کاکپٹ میں, ظاہر ہے ساری چیزیں وغیرہ چیک کرنے کے لیے, سائن کرنے کے, تو وہ کافی, چائے, پیار, محبت, بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے, اور بڑے ہی دھیمے مزاج کے یہ پائلٹ تھے, اور بہت اچھے پائلٹ تھے, بہت اچھے انسان بھی تھے ساتھ میں. ہندو تھے اور میں مسلمان تھا, لیکن ہمارا دونوں کا آپس میں جو وہ پیار اور محبت ہے, یا وہ ایک تعلق جو واسطہ ہے, وہ چائے, کافی اور وہ جو گپ شپ ہے, اس سے بڑا مضبوط ہوا. اور کئی دفعہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے, کئی دفعہ میں نے ان کا پلین جو ہے وہ سائن کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اب تک کی سمجھ لگ رہی ہے, جو یہ 19 to 20 سیکنڈ جو ہے وہ یہ ٹیکسی کیا ہے, اور اس کے اوپر 32 سیکنڈ جو ہے وہ ہوا میں رہا ہے, اور اس کے بعد وہ زمین پر گیا. مطلب اڑنے سے لے کر زمین کو ٹچ کر کے وہ جو آپ نے آگ لگی دیکھی ہے, وہ جو ہے وہ اس کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ 32 سیکنڈ ہے, 30 سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹل 1 منٹ بھی یہ نہیں بنتا جس میں جہاز اڑنے سے لے کر, مطلب ٹیکسی رن کرنے سے لے کر زمین کے گرنے تک 1 منٹ کے اندر اندر یہ ساری کاروائی ہوئی ہے. تو جمیل صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ آپ کا جو انجن ہے وہ پریشر نہیں پکڑ رہا ہے, انجن جو ہے وہ ساتھ ہی نہیں دے رہا کہ وہ اس کو اوپر لے کے جائے. یہ ایک وجہ ہو سکتی. تو آج صبح میں منصور علی خان بھائی کا بھی وی لوگ سن رہا تھا, تو اس میں وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ جو بیسک وجہ بتائی جا رہی ہے, جو پائلٹ نے میڈے کہا, اور میڈے کے بعد کہا کہ میرا جو انجن ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا اور اوپر نہیں لے کے جا رہا ہمیں, میں کوشش کر رہا ہوں لیکن انجن ساتھ نہیں دے رہا. تو یہ جو اس کے الفاظ ہے, میرے خیال میں یہ ساری کہانی بیان کر گئے. باقی اب ظاہر ہے جہاز کا پورا وہ ملبہ اکٹھا کیا جائے گا, اس کو ایک بڑے ہینگر میں لے جایا جائے گا, ایک ایک چیز کو ویسے ہی رکھا جائے گا جیسے ہوتا ہے, پھر ان کا فرانس کیا جائے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کہاں یہ پرابلم ہے. لیکن یہ جہاز جو ہے یہ پچھلے سال شاید کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس کو واپس ہینگر میں لے جایا گیا تھا, اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو تھے, یہ بھی وہ بتایا جا رہا ہے. اور ایئر انڈیا کے ساتھ بھی بڑے سارے ایشو ہیں, بڑے پرابلم ہیں, ان کو بڑے نوٹس آئے ہوئے ہیں, ان کے جو پائلٹ ہیں وہ بڑی کمپلینس کرتے ہیں. اور اس جہاز کے اندر سے کچھ ویڈیو ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا نا اسی جہاز کی ہے یا کسی اور ایئر انڈیا کے جہاز کی ہے, وہ اندر سے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں اس کے ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا تھا, ایون وہ جب ٹیکسی بھی کر رہا تھا ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا تھا. تو ٹیکنیکل میرا خیال ہے اس میں کچھ ایشو تھے. پائلٹ اتنا سیانہ ہونے کے باوجود اس کو کیسے اڑا رہا تھا یا کیوں اڑا رہا تھا, جب اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے اے سی نہیں چل رہا ہے. جب تک یہ ہوتا نہیں ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا, جب بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن ٹیکسی رن وے کرنے سے پہلے ایئر کنڈیشن جو ہے وہ چل پڑتے ہوتے ہیں. یہ بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. اور وہ اندر سے جو ویڈیو آ رہی ہیں کہ اس کے کچھ آواز ساؤنڈ سا عجیب آ رہا ہے, پلس اے سی نہیں چل رہا ہے, پلس اس کا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ بہت سارے نہیں چل رہے ہیں, ٹی وی آن نہیں کر رہا, یا بہت ساری دوسری چیزیں ہیں وہ بھی آ رہے تھے. بچے اس پہ 12-13 جو ہیں وہ اس پہ آن بورڈ تھے. اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تھی. لیکن اللہ پاک, بس میں اچھا اس پہ جو ہندوستان اور پاکستان میں جو ایک مسئلہ ہے جو ازلی دشمنوں والا ہے, پاکستان میں اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو ہندوستان والے جو ہیں وہ جس طرح سامنے آتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے, وہ جو کھل کر مطلب بےہودہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہندوستان والے. لیکن میں نے دیکھا پاکستان کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ٹویٹ سے لے کر اس پہ بھی تنقید کی گئی, لیکن میرے خیال میں وہ آل رائٹ ہے, کرنی چاہیے, ہونا چاہیے. انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر یہ انسانیت سب سے پہلے ہے. بالکل دشمن ہے, ٹکا میں دشمن ہے, ٹکا کے جواب دیں گے کی کہندے نے کہ کھ نہیں چھڑا گے تو آٹا جے لڑو گے. لیکن کیونکہ انسانیت جو ہے نا, یہ جنگیں جو ہے نا, اب دیکھیں اس میں 12 بچے بھی تھے, ان بچوں کو کیا پتا وہ جنگ کیا ہے, یہ کیا ہے. وہاں سے جو انگلینڈ جا رہے تھے یا انگلینڈ سے واپس آئے ہوئے تھے, واپس جا رہے تھے یا پہلی دفعہ جا رہے تھے, وہ ڈاکٹر فیملی جن کی تصویر ہے کہ وہ 6 سال سے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کام کر رہے تھے, اور 6 سال کے بعد ان کی فیملی کا ویزا اپروو ہوا ہے, وہ اپنی فیملی لینے آئے تھے, اور ان کی آخری فلائٹ تھی کہ ہمیشہ کے لیے انڈیا کو گڈ بائی کہہ رہے ہیں. ان کو کیا پتا ہوا کہ یہ ان کی آخری فلائٹ ہے. ایک فیملی تھی جو عید منانے کے لیے آئی ہوئی تھی, 8 افراد تھے, وہ 8 کے 8 افراد جو ہیں عید منانے کے لیے آئے تھے. اب ان کے گھر کا دروازہ کون کھولے گا. 2 بچیاں تھی, اپنی دادی کی برتھ ڈے منانے کے لیے انگلینڈ سے وہ آئی تھی انڈیا میں, اور ان کی تصویریں وائرل ہیں. اب وہ دادی بیچاری کیا سوچے گی کہ نہ یہ آتی اور نہ میری بچیاں جو ہے میری دوتیاں پوتیاں. تو بہت سارے دکھ اور تکلیف والے لمحات ہیں, بٹ اصل میں اب تو آنے والے دن میں پتہ لگے گا. لیکن ابتدائی طور پر یہی کہا جا رہا ہے, جو ہمارے دوست ہیں جو انہوں نے بھی بتایا ہے, اور جو میں نے کچھ رپورٹ بھی پڑھی ہیں, کہ اصل جو رولا ہے وہ انجن کا تھا. اگر پائلٹ صاحب اس کو نہ اڑاتے تو, لیکن آئی ڈونٹ نو, اگر پائلٹ کو پتا ہوتا تو بالکل نہ اڑاتا. بٹ اینی ہاؤ, اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھے, سلامت رکھے, سلامت رہیں, خوش رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو بروسل میں ہوں گے. ہمارا جو پاکستان سے ڈیلیگیشن آیا ہے ان سے ملاقات کے لیے بس اور تھوڑی دیر تک نکلیں گے. انشاءاللہ رات کو شام کو بروسل میں ہوں گے, اور بروسل میں ہمارے خرم دستگیر بھائی ہیں, مصدق ملک صاحب ہیں, اور جو دوسرے دوست آئے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ گپ شپ بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی, شام والے میں انشاءاللہ تعالیٰ ریگولرلی ہوگی.
اور پھر رات کو دیکھیں گے یا پھر صبح آپ کو وہاں سے جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیں. خدا حافظ.